बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान को ज़मानत मिल सकती थी। कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिल गई, लेकिन वो ज़मानत और कल का वो जो 4-5 घंटे का ड्रामा था, वो हमारे निज़ाम इंसाफ का चेहरा हमें दिखा गया है कि ताकतवर के लिए कोई और कानून है और कमज़ोर के लिए कोई और कानून। तो इस हवाले से आपने सारी रुदात कल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसी के चंद पॉइंट्स मैं भी आपके सामने रखूँगा। लाहौर से तो उन्हें रिलीफ मिल गया है, लेकिन क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा? और फिर केस तो सुन रहे हैं काजी फाइज ईसा, और खौफनाक बात है क्योंकि खौफ लोगों में है कि काजी फाइज ईसा शायद कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन क्या हमारी अदालतें आज भी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं जिस तरह जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था कि हमने फांसी दे दी, हम मजबूर थे? क्योंकि अब जो पीटीआई के लोग बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के तारीख देने पर, जो उन्होंने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख दे दी है, जिसको गैर आइनी समझा जा रहा है, कहा जा रहा है, जिस पे बात हो रही है, तो क्या उस पर भी वैसा ही रिएक्शन आएगा अदालत की तरफ से जैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाला केस एक चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं कि सारी बातें पता होने के बावजूद भी वही कुछ होता रहा जो पहले से बता दिया गया था। और जनाब इसहाक डार साहब ज़िमनी बजट पास होने पे बड़े खुश हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं? अपनी नाकामियों का एतराफ़, और ना सिर्फ नाकामियों का एतराफ़ बल्कि नालायकियों का भी एतराफ़ कर रहे हैं। और बच्चियों से ज़्यादती के केसेस में ज़िम्मेदार कौन? क्या हम मुतासरीन पर ही सारा इल्ज़ाम डालकर मुबर्रा हो जाएंगे तमाम ज़िम्मेदारी से? आज फिर एक ऐसी अफसोसनाक बात हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले कल का ड्रामा अदालत का, जो अदालत में लगा कि इमरान खान साहब ने आना था, और वैसे तो कई दिनों से आना था, वो चले जा रहा था, बुला रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा जी आते हैं, ज़मानत दे दें, ऑनलाइन फ़ोन पर सुन लें, हाज़िरी लगवा दें, घर से लगवा दें, ये सारा कुछ चलता रहा। फाइनली अदालत ने भी बहुत ही ज़्यादा जब ज़ोर दिया कि नहीं, लाजमी पेश हों, उसके बगैर ज़मानत मंजूर नहीं होगी, तो फिर भी टाइम दोपहर और फिर शाम 5 बजे और फिर 8 बजे और फिर खान साहब चले। लेकिन चलने से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, ख़ास तौर पर ट्विटर से, उन्होंने अनाउंस किया कि लोग जमा हो जाएं वहाँ। और उनके ट्विटर से, पीटीआई के ट्विटर से जब ये अनाउंसमेंट हुई तो फिर लोग जमा होने शुरू हो गए। आप जब जत्था इकट्ठा कर लें, एक तो ज़मान पार्क में वो ट्रैफिक बंद कर देते हैं, एक गाड़ी के गुजरने की जगह बची हुई है, बाकी उन्होंने पार्किंग की होती है, उसमें भी जब उन्होंने खड़ा कर दिया तो आप सोचें ज़मान पार्क से माल रोड उस तरफ अगर चलें आप ठोकर की तरफ, तो उससे पीछे जेल रोड और उससे भी पीछे तक ये तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और लोग तंग हो रहे हैं। बट इमरान खान साहब ने अपना पावर शो करना था, उन्होंने लोगों को प्रेशराइज़ करना था, और यही काम हाई कोर्ट में भी हुआ। फिर उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई गई कि उनकी गाड़ी को अंदर आने दिया जाए स्पेशल गेट से, प्रॉब्ली वो मस्जिद गेट से वो चाहते थे, ताकि ऐन कमरा अदालत के सामने उनकी गाड़ी लगे और नवाब साहब बहादुर बादशाह सलामत उसमें से उतरे और वहाँ से सीधे अदालत में दाखिल हो जाए, अगर ज़रूरत पड़े दाखिल होने की। तो उसकी तो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बहरहाल वो फिर मेन अहाते में आ गए, गाड़ी आकर खड़ी हो गई और फिर खान साहब फिर नहीं निकल सकते थे कि जनाब उनकी टांग में चोट लगी है, बहाने आप उनकी गाड़ी में ही हाज़िरी लगवा दें। जब क्या ऐसी मुसीबत टूट पड़ी है? खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जब बार बार वो मजहबी हवाले कोट करते हैं कि पहली कौमें इस वजह से तबाह हो गई कि वहाँ पर ताकतवरों के लिए अलग कानून होता था, तो अपने लिए वो अलग कानून क्यों मांगते हैं? उन्होंने भरपूर तरीके से मांगा और अदालत ने जितना रिलीफ दी जा सकती थी उन्हें पहले ही दी। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि अदालत किसी को बुलाना चाहे, आईजी को, डीपीओ को, डीसीओ को, सेक्रेटरी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को, मसला ही कोई नहीं होता। यूं अदालत ऑर्डर देती है और विद इन मिनट्स या घंटों में जितना टाइम देते हैं वहाँ पहुँचाया जाता है उस बंदे को। वरना उनकी तड़ियाँ होती हैं कि उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, हथकड़ी लगा के बुला लेंगे। खान साहब के बारे में ऐसी कोई ज़ुबान नहीं इस्तेमाल हुई। पता नहीं किस हवाले से, किस लेवल के वो लाडले हैं, पता नहीं उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं लोगों की कि सब लोग ब्लैकमेल ही हुए जा रहे हैं उनके हाथों। मतलब ये सिंपली ब्लैकमेलिंग थी ये कि 4 दिन से अदालतें बुलाई जा रही हैं और खान साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। उनका मैं तो नहीं आता, मजबूरन वो दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या उनके तरले मिनते किए गए होंगे कि सर बहुत ही बेइज्जती हो गई अब अदालत की। तो तब जाकर उन्होंने वो एंट्री डाली। फिर वो उससे नहीं निकल रहे थे, अपनी गाड़ी से नहीं निकल रहे थे,
پھر عدالت میں پہنچے جہاں پر ہنگامہ آرائی کے کیس میں ان کی ضمانت تھی. تو جو ٹکر میرے پاس آ رہے ہیں وہ تو بڑے خوبصورت سے ہیں کہ انہوں نے یہ جو نا قابل ستائش کام کیا ہے. مطلب ARY کے ٹکر ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ رضاکارانہ طور پر پیش ہو گئے ہیں. اور رضاکارانہ کون سا، 5 دن سے عدالت بلا رہی ہے، صبح سے 10 دفعہ کر لیا ہے، 4 دفعہ ٹائم بدل لیا ہے، کون سا رضاکارانہ؟ مطلب ایک عام آدمی کو یا کسی دوسرے ایون پولیٹیکل لیڈر کو اگر کوئی ہوتا تو اس کو عدالت نے ہتھکڑیاں لگوا کے بلا لینا تھا کہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر لے آئیں، دیکھتے ہیں کیسے نہیں آتا. خان صاحب کو پتہ نہیں کون سے کوئی سرخاب کے پر ہو سکتا ہے، کوئی روحانی سرخاب کے پر لگے ہوں، ہم نظر نہیں آتے چونکہ ہمارے سامنے تو ہم گناہ گار لوگ، ہماری آنکھوں سے تو وہ نظر نہیں آتے. کوئی روحانیت والے لوگوں کو نظر آتے ہوں گے. اور ہمارے چونکہ عدلیہ میں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ججز تو ویسے ہی بہت بڑی پرسنالٹیز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. انہیں یقیناً نظر آتے ہوں گے یا کچھ اور لوگوں کو نظر آتے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں یہ خاص پروٹوکول مل رہا تھا. تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ دوسری عدالت میں پیش ہوئے جہاں پر سیدھا سیدھا سا جعل سازی کا کیس تھا. جعل سازی یہ تھی کہ ان کی جو درخواستیں جمع ہوئی تھیں ان پہ ڈفرینٹ سائنس تھے. اچھا، خان صاحب نے بڑے مزے سے بڑے آرام سے جواب دیا. انہوں نے کہا وہ جو درخواست پہلی آئی تھی وہ میری مرضی کے بغیر تھی، اسی لیے میں نے واپس لینے کے لیے کہا تھا. اس لیے نہیں کہا تھا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ضمانت نہیں مل رہی تھی اور عدالت انہیں بار بار آنے کے لیے کہہ رہی تھی. انہوں نے اس لیے ضمانت کی درخواست واپس لینے کے لیے کہا تھا. عدالت یہ باتیں بھول نہیں سکتی. یہ نہیں ممکن کہ عدالت کا یعنی ججز کا حافظہ جواب دے گیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، میں نہیں مانتا. یہی بات کسی اور نے کی ہوتی تو انہوں نے کہا تھا نہیں ریکارڈ پر ہے جناب، آپ نے تو یہ کہا تھا، اس وجہ سے ہوا تھا. ہماری عدالتیں تو پوری کی پوری تفتیش اور سارے ریزلٹس اٹھا کے پھینک دیتی ہیں کہ جناب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا آپ نے غلط کیا ہے، دوبارہ سے کر کے لائیں. لیکن خان صاحب، چونکہ خان صاحب نے کہہ دیا، وہ جب ڈلاس نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا. وہ ایک مووی تھی انڈین جس میں وہ اندھوں نے ڈکیتی کی تھی ایک بینک میں، تو اس میں ایک کیریکٹر تھا جو اس کی ساتھ پرابلی اس کی گرل فرینڈ تھی، اس کے اس بارے میں کہتا تھا جب ڈلاس نے کہہ دیا تو کہہ دیا. تو پھر ڈلاس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا کہ نہیں ہے یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، وہ جال سازی سب کچھ ختم. یا تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس وکیل سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیسے درخواست دے دی، کیا عدالت کو مذاق سمجھا ہوا ہے یا عدالت خود یہ مذاق بنوانا چاہ رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ چھوٹی سی ہے، ویسے تو ہر عدالت ایک عدالت ہے، اس کا ایک اپنا منصب، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ہائی کورٹ ایک بڑی عدالت ہے. تو عدالت کے ساتھ کوئی مذاق کرتا رہے. اچھا، کوئی ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کسی نے ایک درخواست جمع کرا دی تو اس پہ فائن ہو گیا ان کو کہ آپ نے یہ غیر ضروری درخواست جمع کرائی ہے. تو یہ جو جھوٹی غلط سگنیچر کے ساتھ درخواست جمع کرائی تھی اس پہ کس نے پوچھنا تھا، لیکن عدالت نے نہیں پوچھا. اور بڑے تبسم فرما کر، یہ سوری میں تبسم اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے عدالت کی کارروائی نہیں دیکھی، تو عدالت نے بڑے اچھے انداز میں وہ اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا. ان کا درخواست واپس لے رہے ہیں، درخواست واپس لے لی. یعنی فراڈ ہوا، جعل سازی ہوئی، عدالت سے جھوٹ بولا گیا، عدالت سے 2 نمبری کی گئی، لیکن عدالت کو پتہ ہی نہیں چل رہا. عدالت نے کہا نہیں چونکہ خان صاحب آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ تو ہم خیر یہ تو وہ ہے ہائی کورٹ ہے، ہم تو سپریم کورٹ میں دیکھ چکے ہیں. ان کے کہے بغیر سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ جب انہوں نے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا سپریم کورٹ کے احکامات پر، تو سپریم کورٹ نے خود ہی ایک ایکسکیوز دے دیا کہ ہو سکتا ہے ان تک ہمارے احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. تو چونکہ عدالتیں انتہائی رحم دل ہیں، عدالتیں انتہائی وہ جو ہے نا محبت کرنے والی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بس خان صاحب سے ہی محبت ہو رہی ہے، تو محبت کرنے والی ہیں اور وہ ہوئے جا رہی ہے. اور خان صاحب یہ سارا کچھ کر کے، اور اس سے پہلے انہوں نے جس طرح سے پریشرائز کیا، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جمع کرایا تو جتھا بندی کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کسی پر بھی کوئی کیس ہو تو عدالت میں آنے کے لیے وہ اگر 2-4 ہزار بندے جمع کر لے تو اس کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر تو اس کا یہی مطلب ہے. اور آئندہ سے کسی بھی کیس میں اگر عدالت بلائے تو اگر 4-5 دن کوئی نہ آئے تو اس کا مطلب اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. عدالت کو یہ تو اب ریفرنس کے طور پہ پیش ہونا چاہیے. آئی ایم شیور کوئی وکلاء ایسا کوشش ضرور کریں گے کہ آئندہ جب کوئی کیس ہو تو اس میں ریفرنس کے طور پہ اسی کو رکھ کے اور کرتے رہیں کہ سر ٹھیک ہے ابھی تو 2 دن گزرے ہیں، ابھی تو 3 دن گزرے ہیں، ابھی تو 4 دن گزرے ہیں، ابھی تو آپ نے صبح بلایا تھا، ابھی دوپہر ہوئی ہے، ابھی شام ہوئی ہے. عدالت بیٹھی رہے 8-10 بجے تک، وکیل کہتے ہیں بس جی آنے والے ہیں، اور عدالت بیٹھی رہے 8 بجے تک. ایک ملزم کے انتظار میں جس پر الزام ہے کہ اس نے ہنگامہ آرائی کرائی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا، وٹ ایور جو بھی ایک کیس آ گیا ہے، اس کے انتظار میں عدالت بیٹھی رہے کیونکہ ملزم ہے اور ہے بھی لاڈلا. تو لاڈلے کا تو پھر خیال تو رکھنا پڑتا ہے. تو وہ ہم نے کل دیکھ لیا کیا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے سب اچھا نہیں ہے. ان کا جو سائفر والا کیس ہے
اس کی سماعت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کرنی ہے. اگرچہ ابھی ان چیمبر سماعت سٹارٹ ہونی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے اپرائٹ جج ہیں. اچھا، اب یہ بھی ہمارے مجبوری ہے، ویسے تو تمام ججز ہی اپرائٹ ججز ہوتے ہیں، اور ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک جج ہے اور باقی جج نہیں ہوں گے. آئی ایم شیور جب ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹس کے جتنے بھی ججز ہیں وہ سبھی بڑے ایماندار اور اچھے جج ہوں گے. لیکن وہ مریم بی بی کہتی ہے نا کہ ہمیں ایماندار جج چاہیے، عمران دار نہیں چاہیے. تو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے ایسا واقعہ بھی کہ پارٹی کی طرف سے پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کہا وہ سی سی پی او لاہور کے حوالے سے اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے ویسے کا ویسا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ان کے خلاف وہ بھی سامنے آ گئی ہیں چیزیں، پلاٹ کی بھی 10 کروڑ کا پلاٹ اور سارا کچھ. مجال ہے کسی کے کان پر جون رینگ جائے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جج صاحب پر الزام لگ رہا ہے نا 10 کروڑ کا. یہی دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ہوتا تو وہ جج استعفیٰ دے دیتا. اچھا، ہمارے ہاں تو خیر سیاست دان دھیان بھی نہیں دیتے. ان ملکوں میں جب میں مہذب معاشرہ کہتا ہوں تو وہاں پر تو سیاست دان بھی کسی حادثے کسی واقعے کی صورت میں ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیتے ہیں. ہمارے تو وزراء ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں کوئی ٹرین ڈرائیور ہوں، میں کوئی ٹرین چلا رہا تھا. تو یہ مذاق، یہ بدتمیزی یہ پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے. اور وہ جو ہمارے وزیر بھی جو خود کو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ میں درجنوں مرتبہ وزیر بن چکا ہوں، ان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، یہی بے حسی ان میں نظر آتی ہے. تو وہ ہمارے یہاں ہے. اب وہ صدر صاحب نے جو تاریخ اناؤنس کر دیا ہے خود سے، الیکشن کمیشن نے جانے سے انکار کر دیا، ان کے پاس نہیں گئے مشاورت کے لیے. اچھا، ان کا اپنا ایکسکیوز ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے جا کے مشاورت کرنے کی ابھی صدر صاحب سے، اور صدر صاحب کا یہ آئینی حق نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے انہوں نے اپنے لیگل ٹیم سے جو پوچھا تھا وہ اب ذرائع کے مطابق یہ آ رہا ہے کہ پہلے تو لیگل ٹیم نے کہا تھا کہ شاید ایسی گنجائش ہے، لیکن اب ان کی لیگل ٹیم نے کلیئر کر دیا تھا انہیں کہ صدر صاحب صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے. لیکن صدر صاحب نے پارٹی بازی کرتے ہوئے، اپنی پارٹی کا کارکن اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دیا. اچھا، وہ تو بار بار یہ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر دیا. مطلب وہ صدر پاکستان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایک رکن سمجھتے ہیں یا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کیبنٹ سے انکار کر دیا حلف لینے سے. پھر ایک دو کیسز اور بھی ہوئے، اور اب تازہ ترین یہ جب ضمنی اس پہ بجٹ پہ تھا تب بھی انہوں نے انکار کیا آرڈیننس کے حوالے سے. خیر وہ حکومت نے دوسری طرح سے وہ آ گئے. تو صدر صاحب، اچھا پھر جب آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ تھا جو کہ پیورلی وزیر اعظم کی ثوابدید پر ہے، اس پہ کسی سے کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو صدر صاحب وہ لیٹر اٹھا کے عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گئے اور یہ شو کرایا گیا کہ عمران خان صاحب سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہے. اچھا، یہ اور بات ہے کہ یہ نمبر بنا کے عمران خان صاحب آرمی چیف سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، ملنا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی لفٹ نہیں ہوئی انہیں. آرمی چیف نے صاف جواب کہا جی سوری، میرا کام نہیں آپ سے ملنا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے میں کیوں ملوں، آپ اپنے تھرو پراپر چینل آئیں، وزیر اعظم سے ملیں، جا کے مل لیں. تو وہ ان کے لیے ظاہر شرمندگی کا باعث تھا. لیکن صدر صاحب نے پوری ڈیوٹی دی ہے. انہوں نے صدر پاکستان ہونے کا ثبوت نہیں دیا، انہوں نے پوری ڈیوٹی دی ہے بطور ایک تحریک انصاف کے کارکن کے. میں وہ لفظ جو ان کے عرف عام میں ان کی پارٹی کے بارے میں آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں، 2 لفظ ہیں ویسے تو، وہ ایک پرانا تھا ایک اور بھی ایڈ ہو گیا، میں وہ دونوں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ ایک احترام کے قابل عہدہ ہے، لیکن صدر صاحب نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اب پارلیمنٹ میں اور باقی لوگ بار بار اوپنلی کہتے ہیں نا کہ صدر صاحب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہ باتیں انہیں نہیں کہلوانی چاہیے تھی، انہیں اس سٹیج پر نہیں لانا چاہیے تھا معاملات کو کہ ان کے بارے میں یہ زبان استعمال ہوتی. لیکن ان کی خواہش تھی، وہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ لے آئے ہیں. اور اگر ہم پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اسحاق ڈار صاحب بڑے خوش ہیں کہ جناب ضمنی بجٹ پاس ہو گیا ہے، 170 ارب روپے کے ٹیکس لگے ہیں، بے شمار چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. ہاں، انہوں نے وہاں ساتھ ایک اعتراف کیا کہ مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی بتا رہے تھے کہ 3,000 ارب کی بجلی بنا کر 1,500 ارب میں ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں میجر ریزن جو ہے وہ ہے لائن لاسز اور بجلی چوری. تو حضور اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ میں نے روکنا ہے؟ میں تو پورا بل دیتا ہوں، میں تو جس مہینے بل نہیں دوں گا میرا تو آ کے میٹر کٹ جائے گا، وہ اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں بجلی چوری اور جو جہاں سے لائن لاسز ہو رہے ہیں، تو وہ کس نے پکڑنا ہے؟ وہ حکومت نے پکڑنا ہے جناب. وہ آپ ہمیں سنا کر ہم ہی پر ظلم کیے جا رہے ہیں. وہ جو چند بدماش لوگ جو ہیں، کوئی مافیا کا حصہ ہیں،
وہ جو آپ ہی کے وہ چھتر چھاؤں کے تلے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، جو آپ ہی کے زیر سایہ چل رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے پکڑنا ہے ان کو، اور حکومت ہمیں باتیں بتا کے سنا دیتی ہے کہ جناب ہم پکڑ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ تو چھٹی کرے یار، گھر چلے جائیں چھوڑ کر، اگر آپ کام نہیں کر سکتے۔ مطلب ان کا چوری کے پیسے میں کیوں پے کروں؟ ایک عام آدمی جو 24 کروڑ لوگ ہیں یہ کیوں پے کریں؟ وہ کتنے ہوں گے؟ 20-25 ہزار لوگ ہوں گے، اس سے بھی کم ہوں گے جو بجلی چوری کر رہے ہیں، اور اس میں ہر جگہ پر محکمے کا کوئی نہ کوئی فرد شامل ہے ان کے ساتھ، 100% گارنٹیڈ ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا ایک اور حل ہے، وہ پری پیڈ میٹر لگا دیں آپ۔ دنیا بھر میں سولوشن نکلتا ہے نا، وہ 1500 ارب کا چوری ہو رہی ہے، لاس ہے، تو کتنے کے وہ میٹر آ جائیں گے؟ کہیں سے تو شروع کریں، جن ایریاز میں زیادہ چوری ہے وہاں شروع کر دیں، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، باتیں بنانی ہے صرف۔ تو اور یہ تو وزیر خزانہ صاحب ہیں، ایک اور وزیر صاحب ہیں ریاض پیرزادہ صاحب، انہوں نے تو حد ہی کر دیا ہے۔ F9 پارک میں ایک خاتون سے ایک لڑکی سے زیادتی ہوئی گزشتہ دنوں، اس پر ریاض پیرزادہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اچھی مائیں اچھی تربیت کرتی ہے، اور رات کو بچیوں کو باہر جانے سے متعلق ہماری حدود ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ وہی سوچ ہے دقیانوسی، اور میں اس کو کیا کہوں اب، کہ جو وکٹم کو بلیم کرتی ہے، کہ جس خاتون سے جس بچی سے زیادتی ہوئی ہے اسی پر مدعا ڈال دیں، اسی پہ سارا ملبہ ڈال دیں۔ اور یہ ریاض پیرزادہ صاحب اکیلے نہیں ہیں، اس سے پہلے CCPO لاہور اور عمران خان صاحب، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ بھی اسی طرح کے الزامات لگا چکے ہیں۔ جب سیالکوٹ واقعہ ہوا تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ چھوٹے کپڑے پہن کے جب خواتین جاتی ہیں تو مرد ہم کوئی روبوٹ ہیں، وہ جو ایک ان کا اور محاورہ نا، ہم کوئی غلام ہیں، تو اسی طرح ان کا وہ بھی تھا کہ ہم کوئی روبوٹ ہیں، یعنی انسان جو ہے ان کے خیال میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور وہ کسی خاتون کو دیکھ کر یا اس کا ڈریس اگر وہ ان کی نظر میں مناسب نہیں ہے تو وہ وحشی درندہ بن جائے گا۔ کیا مذاق ہے یار، دنیا بھر میں جو ڈریس کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ خاتون کو کوئی تنگ کر دے۔ حادثات، واقعات، جرائم دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ بے شرموں کی طرح جس طرح سے عمران خان صاحب فرماتے ہیں، جس طرح سے ریاض پیرزادہ صاحب نے بے شرمائی کی ہے، اس طرح سے دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اچھا جی اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ اکیلی رات کو جا رہی تھی، ڈوب کے مر جائیں یہ سارے کے سارے۔ اور وزیر اعظم صاحب ایسی چیزوں پہ نوٹس لینا چاہیے، ایسے وزراء کو کم از کم ایک شٹ اپ کال ملنی چاہیے، اور ویسے تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے جو وزیر اس طرح کا بیان دے، ورنہ پھر عمران خان صاحب میں اور ریاض پیرزادہ صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر والدین اور بچیاں خود سوچیں کہ یہ وہ جانوروں کا معاشرہ ہے جہاں پہ انسانوں کی طرح رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو ڈریس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہوگی، آپ قمیص شلوار پہن لیں، جینس کے بجائے اسکرٹ کے بجائے جینس پہن لیں، جینس کے بجائے قمیص شلوار پہن لیں، قمیص شلوار کے بجائے برقع پہن لیں۔ کیا جن علاقوں میں برقعے پہنے جاتے ہیں وہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ وہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ واقعات کو روکنا ہے۔ نو ڈاؤٹ ریزنیبل مناسب ڈریس ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کسی کے ڈریس کو وجہ بنا کر کرائم کرنے والوں کو سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں ہم نے معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ایک پرامن اور انسانی معاشرہ بنانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ ایکشن لے اور لوگوں کے لیے زندگیوں کو آسان کرے۔ شکریہ۔